अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम एक दफा फिर अपने सवालात और मौजूआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहले सवाल की तरफ रुख करते हुए, क्योंकि हत्ता ये कि सर्दियों की आमद है, लेकिन जो पॉलिटिकल या सियासी टेम्परेचर्स हैं उस दर्जा हरारत में कोई कमी होती भी फिलहाल नजर नहीं आती। ऐसे में पहला सवाल क्या है, पहला मौजू हम क्या टेबल कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, असल में अल अजीजिया केस में पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जनाब नवाज शरीफ के लिए जारी हुए थे वो लंदन पहुंच गए। उसके पहुंचने के बाद बाकायदा तौर पर अब ये भी बात फिर सामने आई है कि अब हुकूमत पुरअज़्म है कि किसी भी सूरत जनाब नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में लंदन अथॉरिटीज के साथ जो भी कागजी कार्रवाई की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। ऐसे में नाज़रीन, तोशाखाना केस से तो ऑलरेडी हमने बड़ा एट लेंथ उस पूरे मौजू को भी तफसील से अपने प्रोग्राम में कवर किया है। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की तरफ से पहले ही जनाब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और आज जब एहतसाब का ये अमल और इसके ऊपर बात हो रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर पेश हुए इसी पैनामा रेफरेंसेस और ये जो पैनामा बेसिकली जो केसेस हैं उनसे जो ओरिजिनेट होते हुए उनकी सुनवाई में। ऐसे में फिर एक दफा मरियम नवाज साहिबा ने ये बात तो कर दी कि जनाब नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते जब तक कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता और उसी के बाद उनका जो सर्जरी वगैरह है या उनका जो मेडिकल प्रोसीजर है वो उसी के बाद मुमकिन हो पाएगा। और सबसे बड़ी जो गूंज नजर आ रही है अभी भी इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के बयान की, जो कि उन्होंने इसी पेशी के दौरान दिया। एक तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बताया कि जनाब नवाज शरीफ की कोई शॉर्ट टर्म में तो वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी और दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि जो सियासी मामलात हैं उन्होंने रेफर किया सवाल के जवाब में उस मीटिंग को जो कि अस्करी क़यादत की पार्लियामेंटेरियन से हुई थी गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस और सूबे के क्रिएशन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम मामलात पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि पीएमएलएन का कोई भी लीडर इस मुलाकात में शरीक नहीं था। हत्ता ये बात बहुत पहले से जबान ज़द-ए-आम है कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, उनके चाचा और जनाब नवाज शरीफ के छोटे भाई पीएमएलएन के प्रेसिडेंट इस मुलाकात में शिरकत कर चुके थे। एहसन इकबाल साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी चेयरमैन भी मौजूद थे। हमने एट लेंथ गुज़िश्ता दोनों प्रोग्राम्स में, जैसे जो आपने मुलाहिजा की हो, मुझे उम्मीद है हमने इसके ऊपर बात की है कि जो एक ये सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस पर या कौमी इदारों पर जो एक महाजराई की कैफियत जनाब नवाज शरीफ की तरफ से एक लाई जा रही है, कितने लोग अपोजिशन में भी इटसेल्फ इसका पार्ट है या उसकी ओनरशिप लेते हैं या नहीं लेते हैं, अपनी उनकी जमात में इस चीज की या इस फिनोमिनन की कितनी ओनरशिप है। तो आज मरियम साहिबा का जो ये बयान था नाजरीन, अभी भी ये गर्दिश कर रहा है और इसकी गूंज ऐसा मालूम होता है कि अब से कुछ रोज बाद तक भी जारी रहेगी और खास तौर पर उनकी पार्टी के हवाले से जारी रहेगी। ऐसे में पहला सवाल यही टेबल कर लेते हैं कि क्या जनाब नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो पाएगी या नहीं। बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद, जनाब फरूख हबीब हमें पहले ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लियामानी सेक्रेटरी। वेलकम ऑन बोर्ड फरूख साहब। आपसे हुकूमती जो मौक़िफ़ है यकीनन इन तमाम पर्सपेक्टिव्स पे हमारे लिए जरूरी होगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ नाजरीन हमें यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से, और आपसे भी इन तमाम उमूर पे हम एक थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कॉन्वर्जेशन को कोशिश रहेगी हमारी। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली पीएमएलएन के और स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। वेलकम कैसर साहब, खुश आमदीद। आपकी तरफ भी मैं शॉर्टली आती हूँ, रुख करती हूँ, लेकिन पहले सवाल पे आते हुए फरूख साहब, क्योंकि आप ही की हुकूमत पुरअज़्म है, एक नून लीग की तरफ से ये ख्याल भी गर्दिश कर रहा है कि आप दरअसल चाहते नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ वापस आएं, क्योंकि उनकी तरफ से तो बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल की एक अपोजिशन की जा रही है। तो ऐसे में आप नहीं चाहते कि इतनी तल्ख, इतनी सख्त तरीन अपोजिशन का गवर्नमेंट को सामना हो, लेकिन जो एटलीस्ट जो बयानात सामने आ रहे हैं वो यही है कि आप लंदन अथॉरिटीज से अब राब्ता करेंगे। क्या मुमकिन हो पाएगा ये? देखें, जो असल पहलू ये है कि अब ये सवाल बाकी रहता ही नहीं है ना, लाने वाला या ना लाने वाला। अदालत का हुक्म आ गया है, उसी अदालत का हुक्म आ गया है जिस अदालत ने
ان کو جو ہے وہ 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی آن میڈیکل گراؤنڈز، اور آپ کے علم میں ہم نے تو 7 ارب روپے کا سیکیورٹی باؤنڈ مانگا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کا ہی کام کریں گے، لیکن اس کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، آنریبل کورٹ نے جو ہے وہ بانڈ کی شے ختم کر کے جو شہباز شریف سے اسٹامپ پیپر کے اوپر گارنٹی لے لی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے آپ کے علم میں ہے 8-9 ماہ کے اندر ایک انجیکشن تک نہیں انہوں نے لگوایا، اور پنجاب حکومت آلریڈی ان کی بیل ایکسٹینڈ کرنے کی جو اپیل تھی وہ 27 فروری کو ریجیکٹ کر چکی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عدنان جو کہ ڈیلی بتایا کرتے تھے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس نیچے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایک پل جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور جب اس قسم کا منظرنامہ میڈیا کے اوپر بنایا گیا تو عدالتوں نے بھی اس چیز کے اوپر سوال حکومت سے پوچھا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی انسان کی بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس پل آپ زندہ ہیں کس پل نہیں ہے، تو آپ کیسے کسی شخص کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب جس عمر کے حصہ میں ہیں، جتنی بیماریاں یہ آج بتاتے ہیں، یہ تمام بیماریاں میں آج آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں ان کو جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی تھیں، یہ کوئی نئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ آن ریکارڈ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں یہ چیزیں جمع کروا چکے ہیں، پہلے بھی سپریم کورٹ نے 6 ہفتوں کی ان کو ضمانت دی تھی علاج کروانے کے لیے، پھر آپ خود کر رہے ہیں، سن لینا 6 ہفتوں کی ان کو ضمانت ملی تھی، یہ رائے گنج چلے گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے فضل الرحمان سے ملاقاتیں شروع کر دی تھی، علاج نہیں کروایا تھا، یہاں بھی علاج نہیں کروا رہے، اب کر کیا رہے ہیں؟ جو ایک ہم نے ہمدردی کے ناطے جانے دیا، وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیفیز میں تصویریں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ سڑکوں پہ گھومنے پھرنے کی تصاویریں آ رہی ہیں، ہائیڈ پارک میں تصویریں آ رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سیاست کے لیے فٹ ہیں، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے انفٹ ہیں، تو یہ دورہ میں آ رہا ہے، اور پھر باتیں جو کر رہے ہیں وہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے نا کوئی بندہ کسی بات کی سے کنونس ہو، جب یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ کو عزت دو، کرپٹ آدمی کو عزت دو، جو آج باتیں کس کی کر رہے ہیں کہ جن کی اپنی گملوں سے لگ کے انہوں نے سیاست شروع کی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں سے تو یہاں تو آپ کی پالیٹکس سمجھے نا ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، تو آپ کی بات کے اندر کو وزن بھی ہے، آپ نے تو جتنی حکومتیں ہیں بے نظیر کی حکومتیں بھی گرانے میں آگے آگے ہوتے تھے، پھر میمو گیٹ میں بھی آپ کوٹ پہن کے آگے چلے گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے موقف کے اندر سٹانس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہاں یہ وہ زبان بول رہے ہیں جو مودی کی زبان ہے، جو بھارت کا ایجنڈا ہے، ہماری افواج پاکستان کے اوپر جو ہمارے جوان سرحدوں پر جانے دے رہے ہیں، وہ تو پینما کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک چینج ہوئی ہے ان کی آئیڈیالوجی میں، آپ کو یہ دیکھیں یہ ان کا فارمول نہیں، ایک منٹ میں کنسسٹنٹ نہیں ہے، کہاں کنسسٹنٹ ہے ان کی، اگر آپ دیکھیں پالیٹکس تو آپ دیکھیں یہ تو مشرف کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے باہر چلے گئے تھے، پھر آپ یہ بتائیں کہ جو جنرل مشرف کے خلاف انہوں نے امپیچمنٹ کی بات کی تھی، اسی مشرف سے ان کے وزراء نے کھڑے ہو کر حلف اٹھائے تھے، اس کے بعد اپنی ہی حکومت میں انہوں نے مشرف کو باہر جانے دیا، پھر یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ اپنا ان کو سنیں نا، ان کو کوئی بلاتا ہے پہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو دن کی روشنی میں بلائیں تب بھی یہ چلے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرف دیکھتے ہیں، پھر ایک ادارے کو جو ہے وہ ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیاست کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی کلیئرٹی نہیں ہے، یہ کنفیوزڈ ہیں، اور فرسٹریشن کے اندر کیا ہے سب سے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج یہ جو مودی کی زبان ہے ان کے ایجنڈے کو، ان کے نیریٹو کو تقویت دی، نواز شریف کی تقاریر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے بھارتی میڈیا بار بار جو ہے وہ سناتا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ مودی کے حلف میں گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر حریت رہنماؤں کو نہیں ملے، سجن جندال کو ملنے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ حملہ بھارت کے اندر ہوتا ہے، یہ ایف آئی آر گجرانوالہ میں درج کروا لیتے ہیں، اجمل قصاب کے بارے میں کس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو دیا کیم بارکر کو، وہ چیزوں کی آج تک تردید نہیں ہوئی، پھر ہم انہیں کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایجنڈا اور بھارت کے ایجنڈے میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا بتا دینا، پھر آپ نے بھی تو عوام کو تسلی آپ بھی دے رہے ہیں نا، حکومت دے رہی ہے کہ آپ واپس لائیں گے، واپس لا پائیں گے یا نہیں، ہاں یا نا میں جواب دے دیں، میں آگے بڑھوں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون سے بالادست تو نہیں ہے نا، پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو عدالتوں کے حکم کے نامے کو بھی ماننا پڑے گا، ہم جائیں گے، ہم اس گارنٹر کو بھی پکڑیں گے، اچھا جو شو باز گارنٹر ہے ہم اس کو بھی پکڑیں گے کہ بھئی آپ کی یہ جو گارنٹی ہے اب یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، عدالت آپ کو بلا رہی ہے، آپ بیمار بھی نہیں، آپ حشاش بھی ہیں، ایک ایک گھنٹے کی آپ تقریریں بھی کر لیتے ہیں، میڈیا کی آزادی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ایک مفرور جو ہے جو مس یوز آف جوڈیشل کنسیشن کر رہا ہے، جو علاج کروانے کے لیے ضمانت کے اوپر گیا ہوا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہے، اور تقریریں کر کے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے،
اس سے بڑی اور بات کیا ہو؟ یعنی پر امید تو ہے کہ واپسی ممکن ہو پائے گی تمام محرکات کے ہوتے ہوئے. کیسر صاحب، بہت سارے سوالات آپ کی طرف، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا آپ کو لگتا ہے حکومت واپس لا پائے گی؟ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے بھی کوشش کی تھی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے جنرل مشرف کو لے کر، وہ بھی ممکن نہیں ہو پائی تھی. پھر حکومت نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے کوشش کی ایکسٹریڈیشن کی، وہ بھی نہیں ہو پائی. حسن نواز، حسین نواز، MQM لنڈن کے جو چیف ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی، مطلب یہ تمام یہ کیسز ہمارے سامنے ہیں. wasn't made possible. اب جو یہ ان کا حکومت کا ایک دعویٰ ہے کہ واپس لانے میں کامیاب ہوں گے، آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور ان سوالات کے بھی جواب فرمائیے گا کہ عدالت کے لیے جناب نواز شریف بیمار ہیں، لیکن یقیناً جو APC سے انہوں نے 9 گھنٹے انہوں نے پارٹیسپیشن بھی کی ہے، اس میں تقریر بھی کی ہے، اس میں وہ ماشاءاللہ ہیلدی نظر آ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا، اچھا ہے کہ آپ کھل کے یہ بات ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ. آپ بتائیے مجھے یہ کہ کس نے میاں نواز شریف صاحب کو بھیجا ہے؟ ان کی پوری کیبنٹ نے، ان کے اپنے ڈاکٹرز نے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، اور یہ بات خود انہوں نے کہا جی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم باہر بھیج رہے ہیں. اور کورٹ میں ان کے اپنے ڈاکٹر جو تھے شوکت خانم کے، انہوں نے بھی انڈوز کیا. کورٹ میں ان کو ضمانت ملی. اب اگر وہ باہر گئے ہیں تو وہاں علاج کروا رہے ہیں، وہاں حالات جو کرونا کی وجہ سے ہوئے ہیں ان کا پروسیجر جو ہونا تھا، یہ کوئی اتنی ایسی بات کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. انہوں نے تو ابھی کورٹ میں بھی یہی اپنے وہاں پہ جو ان کی مختلف رپورٹس ہیں وہ بھی بھجوائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ضرور کورٹ میں جو کچھ ہوگا، اس سے پہلے بھی کورٹ کے آرڈر پہ میاں نواز شریف صاحب اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کر وہاں پہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے یہاں آئے ہیں. تو وہ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک ان کی بات ہوتی ہے، ایک تقریر، تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ تو انڈیا کے لیے کر رہے ہیں، انڈیا کا ٹی وی زیادہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ مودی کے کون دعائیں کر رہا تھا کہ مودی بن جائے؟ اگر مودی پرائم منسٹر بن جائیں تو وہ کون کہتا تھا کہ سب سے زیادہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی؟ کس نے ان کو بار بار ٹیلی فون کیا؟ یہ خود ان ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے بار بار ٹیلی فون کیا اور مودی ان کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. تو پھر کیوں یہ ایسی باتیں کریں؟ دیکھیں، پڑوسی ملکوں سے کبھی بھی رابطے آپ کتنا بھی کر لیں، پڑوسی جو ہے نا وہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اپنی سرحدوں سے. آپ نے پڑوسی ممالک سے کوئی نہ کوئی تعلقات، اور اتنا بڑا ملک ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کو ہمیں کنونس کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے. کشمیر کا مسئلہ کیا جنگ سے حل ہوگا تو بات چیت سے ہوگا نا. ہم جا کے وہاں پہ ٹرمپ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے اور ہمارا آپ تصویر میں پڑے. تو وہ آپ بتائیے، اگر خود اور ہم نے خود اپنے ہی معاہدوں میں، شملہ معاہدوں میں یہ مانا ہوا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں. اگر آپ انڈیا سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم تو دیکھیں نا، کئی بار ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی اور اچھی کی، اچھا طریقے سے ہونا چاہیے. میں یہ تو سر وہ تو آپ کے بھی جب آپ کی طرف سے بھی کوشش ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بھی فون کر کے یہی کوشش کی تھی. اگر اس پہ اعتراض کرتے رہے، میں نے کہا یہ کیا اعتراض ہے کہ وہ جو انڈیا جو ہے وہ ان کو جا کے ملے اور ان کے حلف کے وقت گئے. تو یہ اس قسم کی باتوں سے کیا ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ پھر آپ اب یہ بتائیے کہ کوئی بھی ان میں سے کہے نا کہ ان کی رضامندی کے بغیر گئے. ہاں، ابھی کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو بھی کمپلائی کریں گے. میاں نواز شریف صاحب بالکل پاکستان آئیں گے. ہمارا یہی موقف ہے کہ جیسے ہی ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی وہ ضرور پاکستان آئیں گے. پھر اگر کل کو انہوں نے اگر اپنی تقریر کی ہے، گورنمنٹ کو لانے میں کامیاب، جو وہ گورنمنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے ان کو، ہم کسی طرح سے یقینی بنائیں گے کہ وہ واپس آئیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی واپس آئیں گے، گورنمنٹ کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل، ہم یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی جو ایسے حالات ہوں گے، میری صحت کا یہاں پہ جو پروسیجر ہونا ہے وہ ہو جائے گا. جیسے وہ کرونا کی وجہ سے ہاسپٹلز میں، پاکستان میں نہیں ہو رہا. میں آغا خان ہاسپٹل کراچی میں گیا، وہاں میں نے دیکھا ہو کا عالم ہے. وہی آغا خان ہاسپٹل پاکستان میں، ہاسپٹل میں لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں. یہ بار بار یہ کیا کریں؟ وہ علاج کے لیے گئے ہیں، خود انہوں نے اجازت دی ہے، وہ اب علاج کروا کے ہی آئیں گے نا. اچھا، یہ اگر یہ لانا اس کا جواب تو بڑا واضح آپ کی طرف سے آ گیا ہے.
یہی بات مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کی ہے جب وہ پیش ہوئی ہیں کورٹ میں. یہ فرمائیے گا یہ جو میٹنگ تھی اس کی کیوں اونرشپ نہیں لی جا رہی ہے, اور یہ دو بہت واضح قسم کے بیانیے پولز اپارٹ آپ کی جماعت سے کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ جناب شہباز شریف تو موجود تھے اس ملاقات میں جو کہ عسکری قیادت اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوئی تھی, لیکن مریم صاحبہ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کا کوئی بندہ نہیں گیا ملنے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں ہونا یہ بڑی اچھی بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہے ایز اے پارٹی مسلم لیگ, اور پتہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں کون سا سیکرٹ ہے. ہمارے اپنے ادارے ہیں, ملک کے ادارے ہیں, کیوں ایسا خفیہ رکھا جاتا ہے؟ میٹنگ سے پہلے کیوں نہیں یہ ڈسکلوز کیا جاتا کہ کون سا ٹاپک ہے اور کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ یعنی پارٹی آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کیوں ڈسکلوز نہیں کیا جاتا؟ جیسے شہباز شریف گئے تھے تو آپ فرما رہے ہیں میں تو خود اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے, جو باتیں ہونی چاہیے, جو ایجنڈا ہے اس کا پارٹی کے ممبروں کو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح کی خفیہ میٹنگ ہوں گی تو اعتراض تو اٹھیں گے. مجھے نہیں پتا, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمارے پارٹی کے ممبر ہی نہیں تھے, تو میں کیا جواب دوں؟ اور مجھے کبھی ابھی تک شہباز شریف صاحب تھے, احسن اقبال تھے اور غالباً خواجہ آصف صاحب بھی یہ تھے, لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی آفیشیل بیان ایسا نہیں ہے کہ کیا ڈسکس ہوا یا کیوں وہ میٹنگ خفیہ تھی. ابھی آپ بتائیے نا کہ 2 دن بعد ایک اتنے اہم بل پہ تھا, اس سے بھی میرے خیال میں تو یہ مجھے پورا پتہ نہیں ہے, شاید اس سے بھی پہلے یہ میٹنگ تو کیوں ہوئی جس میں ہمارے 32 ممبر نہیں آئے. تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس سے ابہام پیدا ہو رہے ہیں. پھر وہی باتیں لوگوں میں اپنے چنیوٹ گیا تھا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, تو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں اب بتائیے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, کسی بات کا علم نہیں ہے, اور یہ نہیں پتا کہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جب ہم خفیہ رکھیں گے تو اس میں مختلف سوالات تو اٹھیں گے. یہ کنفیس کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی آپ ہی کی پارٹی کی طرف سے کلیئرٹی ہونی چاہیے اور لا علمی نہیں ہونی چاہیے, جو کہ بتائی جائے ساری پارٹیوں کی طرف سے ہونا چاہیے. دوسرے پارٹی کے ممبر بھی تھے, تمام پارٹیوں کو, اور یہ باتیں پہلے یہ آپ کی پارٹی کے ممبران کو بہتر پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یا واقعی لا علم تھے. اور میٹنگ ہوئی بھی کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا نا جی, آفیشیل بتایا ہی نہیں گیا کہ کیا ہوا ہے, کیا وہاں پہ میٹنگ تھی, یہ نہیں کسی کو بھی پتا. یہ تو ابھی آج مریم صاحبہ کا آپ کہہ رہی ہیں, خود بیان بتا رہی ہیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا, وہ تو خود کہہ رہی ہیں. تو اب بتائیے میں کیا جواب دوں اس کا؟ صحیح ہے جی. سینیٹر صاحب فرمائیے گا, اب آپ نے مین تو سٹیک ہولڈرز آپ نے دونوں کو سن لیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, ممکن ہو پائے گی واپسی جناب نواز شریف کی, یا وہ خود واپس آ جائیں گے, اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ بہت شکریہ مونا. دیکھیں ممکنات میں تو اس کے قانونی پہلو ہیں, ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹیز دنیا میں ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ ہیں, چند کے ساتھ نہیں ہیں, ظاہر ہے اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں, اور اس میں لا میں کتنا ٹول آپ کے پاس اویلیبل ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. لیکن اس کا پولیٹیکل پہلو جو ہے نا وہ شاید اس کے لیگل پہلو سے زیادہ اہم ہے. لا نہیں پائیں گے, اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ شخص جو پورے پاکستان کو 22 کروڑ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آئی ایم ناؤ آئیڈیالوجیکلی ڈریون اور میں سول سپرمیسی کی جنگ لڑنا چاہ رہا ہوں, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ وہ ایک کنوکٹ ہوتے ہوئے جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا, اور اپنے آپ کو ریلیٹیولی ایک ککون میں, ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں رکھ کر وہاں سے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے خلاف مور اور لیس ایک اعلان جنگ کی کیفیت میں سامنے آ رہا ہے. یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے. دیکھیں پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کا امبیلنس جو ہے نا وہ کوئی احمق ہی اس سے انکار کرے گا. اگر آپ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے پی ایم ایل این کی, جنرل وحید کے ساتھ جھگڑا, اس کے بعد جنرل اسلم بیگ کے ساتھ, پھر جنرل وحید کے ساتھ, پھر جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ, پھر جنرل مشرف کے ساتھ, پھر جنرل راحیل کے ساتھ, ایک کانسٹنٹ ایک کنسسٹنسی آپ کو نظر آتی ہے. اچھے تعلقات بھی تو رہے ہیں, مطلب اس میں برے تعلقات زیادہ رہے ہیں. میں جو عرض آپ کو کر رہا ہوں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ان 2 دہائیوں میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خصوصی طور پہ میاں نواز شریف صاحب ڈیولپ نہیں کر پائے, جو کہ ایک پولیٹیکل فیلیور ہے. اور فرسٹ ٹائمر جو پرائم منسٹر عمران خان فرسٹ ٹائمر کے طور پہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آئے ہیں, وہاں پر پچھلے 2 سالوں میں
آپ کو ریلیٹیولی ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر نکتہ چینی ہوتی ہے، جس کو مختلف نوانسز سے مختلف پہلوؤں سے لوگ اس کو منفی تاثر کے ساتھ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس کا مثبت پہلو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی مرتبہ سویلین لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کور ایشوز پر آپ کو ایک ساتھ ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہیں، ایک ساتھ کمیونیکیٹ کرتی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہو، ٹیررزم ہو، انڈیا کے ساتھ تعلق ہو۔ اب آپ ایک اس سرکمسٹانسز کو، پولیٹیکل انوائرمنٹ کو، ریجن کے انڈرسٹینڈ کریں۔ ہندوستان کے اندر چاہے وہ ان کا سٹیزن شپ بل کے حوالے سے ہے یا نلیفیکیشن آف 370 آرٹیکل کشمیر میں جو انہوں نے کیا، ایک بہت ڈیپ پولرائزیشن انڈین پولیٹی میں اور انڈین سوسائٹی میں تھی۔ اس تقریر کے بعد ہندوستان کے میڈیا میں، ہندوستان کی سول سوسائٹی میں جو انٹرنل ڈائسنٹ تھا اس کو چھوڑ کے انہوں نے جمپ ان کر دیا، اور پاکستان کے اندر جو ڈائسنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سارا کا سارا فوکس اس پہ لا دیا۔ تو کیا یہ جو الزام لگتا ہے کہ یہ ان کے کو اپیز کرنے کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ سرکمسٹانسز ثابت نہیں کر رہی ہیں؟ اپنے سرکمسٹانسز بھی تو دیکھتے ہیں نا، وہ تو جو چیز ان کو سوٹ کرے گی وہ جب اس پائے کی لیڈرشپ میں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، سراج الحق صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، جب وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، پاکستان کے اندر کیا ہوں گی، ریجن میں کیا ہوں گی، گلوبلی کیا ہوں گی؟ اگر نہیں اندازہ تو پھر ایز اے ووٹر ہاؤ کوڈ آئی ٹرسٹ ہم؟ لیکن واپسی ممکن ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ لا پائیں گے یا وہ خود آ جائیں گے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو ود ہائنڈ سائٹ جو لینینٹ اپروچ انہوں نے رکھی تھی، ہائنڈ سائٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا جانے دینے کا۔ یہ میں بالکل اپنی کینڈیڈ اوپینین دے رہا ہوں، اور وہ اس لیے درست نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں پہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کانوکٹس کو جو ہیں اس طرح ایز آؤٹ کر دیں اور ان کو میڈیکل فیسلٹی کے لیے یا کسی اور کنسیشن کی بنیاد پہ باہر جانے دیں۔ ابھی کیسر صاحب نے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جی کرونا کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ کیا یو کے میں یا دنیا میں کرونا کی وجہ سے جو کارڈیک پروسیجرز ہیں وہ رک گئی ہیں؟ جو دوسری ایگزسٹنگ ہیلتھ کنڈیشنز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ رک چکی ہے؟ اگر یہ رک چکی ہے تو ان کا موقف بالکل درست ہے۔ صرف پوری دنیا میں صرف کورونا کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور جو باقی بیمار ہیں ان کو ڈاکٹرز اپروچ ہی نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ ہی نہیں لگا رہے ہیں، پھر تو بات بالکل بنتی ہے۔ لیکن اگر وہاں کی جو کہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ میں ود ان کورونا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سوال تو یقیناً بنتا ہے کہ یہ کیوں اپنا علاج نہیں کروا پائے ہیں ابھی تک، اور کروا کے ان کو واپس آنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ صرف اتنا بتا دیں انوار صاحب کہ آپ کیونکہ بڑی ایک گہری نگاہ ان تمام معاملات پہ رکھتے ہیں، آپ ایک باخبر سیاستدان ہیں، آئی پٹ اٹ ان دس ورڈز اپروپریٹلی، یہ جو ملاقات ہوئی تھی عسکری قیادت کے ساتھ، یہ جناب کیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ لا علمی تھی پارٹی کو، اور پوری پارٹی کو کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا، پھر وہ جو فیٹل بلز تھے اس پہ ان کے اپنے ممبران غیر حاضر بھی تھے، تو یہ بھی وہ دو جسے کہتے ہیں وہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آپس میں تعلق ہے۔ لا علمی تھی، یہ نہیں بتایا گیا تھا، مختصراً بتا دیں تاکہ آگے بڑھیں پھر ہم۔ یہ نکتہ چینی جو پاکستان کی جمہوریت پہ ہوتی ہے، جہاں پہ خصوصی طور پہ ان دو تین پارٹیز کو کمپنی تصور کیا جاتا ہے یا فیملی فیفڈم کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، یہ نکتہ چینی اس پہ بنتی ہے۔ دیکھیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈرز جو تھے، جس میں تمام پارٹیاں تھیں، ان کے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈرز کو انوائٹ کیا تھا، اور گلگت بلتستان کے ایشو پہ ایک ڈسکشن تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ڈسکشن جو کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی اور کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اس کو اگر پبلسائز کیا جاتا تو سب سے پہلے اس میں انٹرسٹ کون لیتا؟ ہندوستان۔ تو کیسے آپ جو ہے نا اس قسم کی گفتگو کو پبلک فورم پہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ان کیمرہ کانورسیشن ہوتی ہے، پھر اس میں کتنی انفارمیشن آپ نے ڈائیولج کرنی ہے، کتنے پبلک ڈومین میں لا کر دینی ہے، یہ تمام ایک اسٹیک ہولڈرز ایک میچور کانورسیشن کے اندر، میچور گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن لا علمی نہیں ہونی چاہیے، لا علمی اگر ہے تو یہ کرٹیسزم پی ایم ایل این، اگر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا میں سینٹ
पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, मुझे नहीं इनवाइट किया ठीक गया, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी मुझे क्यों लेफ्ट आउट किया गया। ठीक है, ये भी हमारी नेशनल असेंबली में जो पार्लियामेंट्री लीडर थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके जरिए हमें पता लगा और हमने अपनी इनपुट उनको दे दी कि जी ये मौकफ अगर आप रखेंगे तो जो नेशनल डिबेट है उसमें हमारी इनपुट भी चली जाएगी। इसमें ये तो इंटरनल इश्यूज है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। PMLN अगर अपने लोगों को ही डाइवोर्स कर रही है और उस कॉन्वर्सेशन में नहीं ला रही है तो ये लम्हा फिक्रियां उनकी अपनी पार्टी का है, ये उनका इंटरनल मैटर है। सही, मैं क्विकली मूव करती हूँ नाजरीन अगले मौजू पे, लेकिन फारूक साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपने मुझे इशारा उस वक्त किया था, आप इस पे डिस्क्लेमर अपना दें फिर आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि ये जितनी बातें इधर उधर की कर लें, हाँ, इनकी हिस्ट्री जो है वो इनका पीछा जी फारूक साहब आप मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं सवाल पे आती हूँ। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो शीन लीग को लीड कर रहे हैं, एक मीम लीग भी है बीच में, तो समझ नहीं आती कि नून की सुननी है, शीन की सुननी है, मीम की सुननी है, कि उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान असेंबली वो कंफ्यूज हो गए। बल्कि इनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब से ये इस्तीफा ले ले कि वो इनकी पार्टी के सदर हैं, वो इनको बताए बगैर चले गए। दूसरा ये है कि इनकी पार्टी के 35 लोग जो हैं वो फैटफ के ऊपर, जहां पर ये पता है कि इन बिलों के ऊपर इनका क्या मौकफ है, इनके पार्टी के 35 मेंबरान नहीं आते। मुझे आप ये बताएं, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं, ये सब ड्रामा करते हैं। ये अपने मेंबरान को जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो सारे खड़े होकर कह रहे हैं एतमाद करो, जब वोट होता है तो वो इनकी बात नहीं मानते। क्या इनको नहीं पता था वो मेंबरान कौन से हैं? एक मिनट सुन लें, मैं आपको इससे आगे बढ़ के कहने लगा हूं। ये सब जो है कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये बड़ी बड़ी बड़कें मारते हैं, ये जब वहां जाते हैं जाके कोई और बात करते हैं, बंद कमरों के अंदर और बात करते हैं, बाहर आके और बात करते हैं। ये इन तमाम फोरम्स में अपने मेंबरान को भी खुद गायब करते हैं। अगर ना गायब करते होते तो इमरान खान जैसी जरूरत होती कि वो सेनेट इंतखाबात में 18 MPs जिन्होंने पैसे लेकर वोट किसी और जगह दे दिए, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, 3 महीने इलेक्शंस में रहते थे, इमरान खान ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये अपने अंदर मौजूद वो जो जिन लोगों को इन्होंने गायब किया है, जो वो कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, अलीमुल्लाह जैसे जो लोग हैं, उनको क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये लीडर बपकियां ना दें, जो इनका बुनियादी इशू है। ठीक है, इनका इशू एहतसाब है, इनका इशू TT रेफरेंस है, जाली अकाउंट रेफरेंस है, इसी पे आ रहे हैं इनके इश्यूज वो हैं। इसी मौजू पे नाजरीन अब आते हुए आपने जैसे मुलाहिजा किया, मैं फिर कैसर साहब की तरफ भी बढ़ूं। हुकूमती जमात का तो इसमें ये ख्याल है कि ये मिली भगत है और तमाम उन्होंने ये इल्जाम लगाया, आयद किया है नून लीग पर के ये तमाम कनाइवेंस है, गुड कॉप बैड कॉप का एक ये खेल है। लेकिन खैर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन नाजरीन, अब दूसरे सवाल पे आते हुए आज फिर से एक और हम ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जवाबुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला हमने देखा। बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया, क्योंकि नए इंकशाफात सामने आए हैं, FIA की तरफ से नई तहकीकात जो की गई हैं, जो अल अरेबिया शुगर मिल्स हैं और रमजान शुगर मिल्स हैं, यहां पर दोनों इन शुगर मिल्स के जो पीएन्स हैं या जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट से 9.5 अरब रुपए की बरामदगी हुई है। इतने पैसे इस लेवल के जो मुलाजमीन हैं या पीएन्स हैं उनके अकाउंट्स में कैसे पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बात बताई गई बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से, वो ये थी कि अब बाकायदा जो कमी महसूस की जाती थी न्यूट्रल लोगों के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी कि इसमें कोई रेफरेंस दायर नहीं होता, और अगर इतने तमाम सबूत हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्यों पेश करते हैं, उसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही। तो बाकायदा अब रेफरेंस का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके फौरी बाद शहबाज शरीफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और उन्होंने क्लियर कैटेगोरिकली ये कहा अपोजिशन लीडर ने कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं और असल में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस से ध्यान हटाने के लिए और स्कैंडल से ध्यान हटाने के लिए हुकूमत उनके खिलाफ ये इल्जामात लगा रही है। और उन्होंने 3 बाकायदा इल्जामात का भी तस्करा किया कि 3 इल्जामात ऑलरेडी लग चुके हैं उन पे। वजीर आजम इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की कि उनके ऊपर जो इल्जाम जनाब इमरान खान वजीर आजम ने आयद किए थे उन तीनों के हवाले से वो कोर्ट गए हैं। तो अब ये 2 मौक़िफ़ पोल्स अपार्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए पहले कैसर साहब आप फरमाइएगा, आप ही से इसका आगाज करते हैं। अब ये फिर एक हमें सिलसिला नजर आ रहा है
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हो गया है। हमें यकीन है कि ये अगले 2 हफ्तों तक तो बड़ा हमें एंगेज रखेगा, लेकिन कुछ इससे कंस्ट्रक्टिव भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आज भी जनाब शहबाज शरीफ ने एक बड़ी उन्होंने एक इमोशनल स्टेटमेंट की दी। उन्होंने कहा कि मेरी लाश को लटका दिया जाए अगर ये इल्जामात मेरे खिलाफ दुरुस्त साबित हों। तो क्या कोर्ट में भी उसी तरह से इसी अग्रेशन के साथ कंटेस्ट करेंगे जनाब शहबाज शरीफ इन इल्जामात को? फरमाइएगा। देखिए मोना, एक बड़ी आसान सी बात है, ये सारे जो मामलात हैं कि ये फलां के नाम पे ये निकला, फलां के ये निकला। अब हमारे पास पूरा एफबीआर एक पूरे का पूरा इदारा है। मेरा बिजनेस से तल्लुक है, छोटे छोटे मामले में तो एफबीआर को पता लग जाता है। अब ये 2.25 साल हो गए इलेक्शन को, अभी तक तोशा खाना अब निकला है नया, तोशा खाना की बातें कर रहे हैं, बाकी अरबों खरबों की बातें खत्म हो गई, अब तोशा खाना शुरू हो गया। अगर कोई भी बात है तो एफबीआर ने क्यों नहीं प्रॉपर उस वक्त में क्या कर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है हमारे इदारों से कि उसके बाद आज पता लग गया इनको जो आज से 3 साल या 4 साल पहले वाली टीटी है या बैंक की ट्रांजैक्शन है वो किधर थी, पहले किधर थी ये। और ये अगर इस तरह लगाएंगे, इन्होंने तो 5 साल में जो अपना वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा कि दूसरी तरफ ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो डिलीवर करना था, इन्होंने जो लंगर खाने खोले हैं उसके अलावा या जो ये इन्होंने वहां पे लोगों को दे रहे हैं, वहां पे टेम्परेरी वहां पे क्याम खाने बनाए हैं, उसके अलावा तो इनके 2-2.25 साल में कोई किसी किस्म की कोई है नहीं कोई कंट्रीब्यूशन। या तो मुझे बता दें कि इन्होंने क्या किया कंट्रीब्यूट। जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी का आलम है, हम जाते हैं लोग बददुआएं करते हैं। भाई आपने इतनी बातें की, इतने आपने वादे किए, आपने तो करोड़ों बंदों को नौकरियां देनी थी, और फिर क्या हुआ कि करोड़ों बंदों को भी आपने बेरोजगार कर दिया। कोई तो बता दो ना कि कोई किस जगह डिले, और सिर्फ कभी किसी का तोशा खाना निकाल देते हैं, छोटी छोटी अरबों खरबों के मामलात को। और वो उस वक्त ये सारे इदारे किधर थे? क्या इदारों की भी पूछगछ होती है कोई, या इदारे यही करते रहे? और आप इदारों के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दी थी। पैनामा केस जब सुप्रीम कोर्ट गया था, आपने मुलाहिजा किया था, उस पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये इदारे कर क्या रहे थे इन तमाम होते हुए जब ये चीजें हो रही थी। और अब जरदारी साहब से भी जो सवालात हैं वो बड़े मुमासलत रखते हैं उन सवालात से जो कि आपके हवाले से अब जो इल्जामात आयद हो रहे हैं कि मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों अरबों बरामद होना। तो फिर ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इदारे सिर्फ करप्शन करते हैं। जरा सी बात है, जो बंदा जिस तरह उनसे लेना चाहे फैसला, इन्होंने तो रेवेन्यू को बढ़ाना था ना, 4,000 से 8,000 अरब करना था। वो पाकिस्तान के रुपए की तो वैल्यू ही बहुत खत्म हो गई ना, 105 रुपए थे या 115 रुपए, बाद में उससे 168 रुपए 167 रुपए हो गया, 50-55% डिवैल्यू हो गई हमारी करेंसी। तो उन रुपयों में भी उतना रेवेन्यू तो नहीं मिल रहा। अगर इतने ईमानदार लोग हैं तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गवर्नेंस पे भी बात हो जाए, आप अपनी गवर्नेंस के हवाले से भी ऑपोजिशन करें, लेकिन साथ साथ आपके हवाले से जो सवालात हैं उनका भी जवाब दे दें कि ये पैसे आया मुलाजमीन के अकाउंट में कैसे बरामद हुए। तो जी मियां साहब ने कहा ना, पहले उनको रखा 6 महीने, तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब को अपने पास रखा नैब ने, कुछ भी नहीं, कोई एविडेंस तो नहीं मिला ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में बातें की हैं वो भी सब आपके सामने है। अगर कोई चीज है तो उसको साबित करें ना, कोर्टों में करें। किसने मना किया है? कोर्टों में कोर्टें ओपन है और उनका अपना ट्रांजैक्शन का मैटर है, ये इदारों का मैटर है, ये सारे इदारों से भी पता करें साथ। अगर हमारे इदारे यही करते रहेंगे, जो हुक्मरान जाएगा वो सारा या तो करप्ट हो जाएगा या वो जो है वो गद्दार हो जाएगा। क्या हम 73 साल की तारीख में यही करते रहे ना? किसी एक जगह जो मियां साहब ने उस दिन तकरीर की कि किसी एक भी वज़ीर आज़म को 4 साल भी रखा गया और 9-9 साल 10-10 साल डिक्टेटर यहाँ रहते हैं और कोर्टें भी उनके लिए। तो बात हमें एक ट्रुथ कमीशन बनाना पड़ेगा। दोनों तरफ से मामलात हैं, मामलात को अगर मुल्क को ठीक करना है तो सिर्फ वन साइडेड बातें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें मामलात को समझना पड़ेगा। हमारा मुल्क 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज इंडिया हमसे 10 गुना इकानमी हो गई है। वो मुतबातर बांग्लादेश हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। आखिर क्या वजह है? हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? उसमें करप्शन की इंतहा है। वो तो फिर क्या वजह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो नहीं करेंगे मसले हल, तो बातें हम एक दूसरे पे ये बातें तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये बात है सर, आपकी क़यादत से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन चीजों का भी जवाब आए, जो ये एलिगेशंस लगाई जा रही हैं
یا لیول کی جا رہی ہیں؟ ابھی ویسے بائی دا وے فاروق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لاجز میں تھے شہباز شریف صاحب، پروٹیکشن آرڈر پہ باہر رہتے تھے جب وہ ایون نیب کے حراست میں بھی تھے. تو پھر اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر آپ بتائیے قصور کس کا ہے؟ اداروں کا ہے یا فرض کر لیجیے آپ کی بات ہے اگر یہ اس طرح مخاطب آپ سے ہو اور یہ آپ سر جواب فرمائیے گا. فاروق صاحب آپ سے کوئی سوال کریں وہ بتائیں ان کو. جی فاروق صاحب. میں تو ان سے تو کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. شیخ صاحب تو جو ہے وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن شہباز شریف صاحب کے جو ناکردہ گناہ ہیں ان کی دفاع شیخ صاحب کو تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑے اچھے بزنس مین بھی ہیں اور بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے کولیگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو ٹی ٹیز والا معاملہ ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے اثاثوں کے اندر 800 گنا اضافہ ہوا ہے. حمزہ شہباز کی دولت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، سلمان شہباز کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹی ٹیز کے ذریعے آ رہے ہیں. ٹی ٹیز کون لگا رہے ہیں؟ جو لوگ رمضان شوگر مل کے ملازم ہیں. 96 ایچ کا گھر خریدا گیا. سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. تہمینہ دورانی صاحبہ کا جو ان کو فلیٹ لے کے دیا گیا وہ ان پیسوں سے لے کے دیا گیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن جو سامنے آ گئی ہیں. یہ جو کہتے تھے نا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف صاحب بالکل درست کہتے ہیں. یہاں پر اربوں خربوں روپے کا معاملہ ہے اور اسی وجہ سے بوکھلاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے، خوف زدہ ہے، جیل جانے کا ان کو خوف ہے. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ یہ جیلوں کا مال ہے، اب یہ اسمبلیوں کا مال نہیں رہ گیا. انہوں نے جس طریقے سے ملک کا حشر نشر کیا ہے میں نے آپ سے آپ کا پوائنٹر وہی مانگنا تھا. کیسر صاحب یہ معاملات کا جن کی نشاندہی کر رہے ہیں کیا ایسے معاملات چلتے تھے؟ پھر میں انوار صاحب کی طرف بڑھوں. جیسے آج پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ رشوتوں کی بنیادوں پر تقرریاں ہوتی تھیں، سیاسی بھی اور سرکاری بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہمیشہ تقرریاں رشوتوں کی بنیادوں پہ اور تعلقات کی بنیادوں پہ ہوتی رہی ہیں. حبیب صاحب کیونکہ میرے عزیز ہیں، انہوں نے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام کام اداروں کا ہے نا، یہ ان کا نہیں ہے. یہ پارٹی کے یہ تمام خود تو کہتے تھے کہ ادارے خود مختار ہونے چاہیے. تو اب یہ کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر یہ کریں گے اور اداروں کو کہیں کہ کوئی بات ثابت بھی تو کریں نا، یا صرف پوائنٹ ہی دے رہے ہیں. بار بار یہ بات سنتے چلے. آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر اعظم کے خلاف انہوں نے اربوں روپے کی باتیں کی اور پیپل پارٹی کے لیڈران اب ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اب سارے مسلم لیگ کے لیڈران کی نکل رہی ہیں. معاملہ آ رہا ہے تو اب شہباز شریف پہ بھی ہو جائے گا. آپ تھوڑا حوصلہ تو رکھیں. ناظرین ایک کوئک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انوار صاحب اور فاروق صاحب کی طرف واپس آئیں گے اسی سوال کو لے کر. کیا مماثلت ہے ان کیسز میں اب جو سامنے آ رہے ہیں؟ اسٹے ود اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل کافی گرما گرم ہم نے بحث کی ہے اور بہت سارے اینگلز پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا ان کو اب کنورج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سینیٹر انوار سے بات کرنا ظاہر ہے سر واک دا ٹاک تو ایک غلط بات تو نہیں کر رہے. وہ ظاہر ہے اگر ادارے ہیں موجود تو انہی کے اوپر وہ اپلائی کرتے ہیں. بات سب کے اوپر کریں, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, احتساب سب کا ہو اور انہی کے اوپر اس کا اونس آتا ہے. دراصل بات یہی ہے کہ سیاستدانوں کا یا سیاسی کسی بھی لیڈرشپ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں, اگر ادارے اپنا کام خود مختاری سے کریں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے, جو ٹریجڈی ہوئی ہے, وہ ہوئی یہی ہے کہ پوسٹ 1985 پاکستان کے جتنے سویلین ادارے تھے نا ان کو شریف فیفڈم کے پرسنل سلیوری میں دیا گیا. آپ چودھری قمر زمان صاحب جو نیب کے مشہور زمانہ چیئرمین تھے, ان کے جو حدیبیہ پیپر ملز کیس میں جو کچھ انہوں نے سپریم کورٹ میں فرمایا تھا وہ اس کی یاد دہانی کی شاید ضرورت نہ ہو. فائنانس کو انہوں نے اپنے سمدھی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا. پنجاب پولیس کا جو حال کیا ہوا تھا, کولیپس آلموسٹ کر گیا تھا سویلین سٹرکچر جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا. اور یعنی وہ الزام بھی ان پہ ہے, ان پہ نہیں ہے, ثابت ہے, یہ الزام نہیں ہے. کیا چودھری قمر زمان نے اس میں حدیبیہ پیپر مل میں وہ اپیل سپریم کورٹ میں ریفیوز نہیں کیا کہ میں نیب نہیں جائے گا اپیل میں؟ کیا سمدھی صاحب نے ایف بی آر پہلی مرتبہ, میں ریلیٹیولی اپنے آپ کو انفارم لوگوں میں سے سمجھتا ہوں پاکستان میں, ایف بی آر پہ ڈسکشن اس کی ریفارم پہ اس سے پہلے میں نے پاکستان کی سیاسی بیانیہ میں اس کا تذکرہ ہی نہیں سنا. اب یہ 2 سال میں ٹھیک ہو, 4 سال میں ٹھیک ہو, یہ وقت یقیناً لگے گا, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ جو کور ایشوز تھے اس ملک کے جنہوں نے اس کی اکانومی کو ریوائیو کرنا تھا ان کو انہوں نے ہٹ کیا, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. ان پچھلے 35 سالوں میں ان کی اکانومیز تو بہت بہتر ہوئی, پاکستان کی اکانومی ڈکلائن پہ چلی گئی. عرض یہ ہے اگر آج لنگر خانے کھل رہے ہیں یا پناہ گاہ کھل رہی ہے, دیکھیں یہ سنت ہے انبیاء کی, اولیاء کی, غریبوں کو کھانا کھلانا. اگر کسی غریب کو کھانا ان کے دور میں کیوں نہیں کھلایا گیا؟ کیونکہ ان کی سیاست اشرافیہ کی سوچ کی بنیاد. اچھا انوار صاحب, اس کی تعریف تو ایون کیسر صاحب نے کی ہے, لیکن گورننس ریلیٹڈ بھی تو نہیں ہونے چاہیے نا ڈائیورژن. گورننس کا جو جواب ہے وہ تو حکومت سے ہی پوچھا جائے. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہاں, کیوں اور نہیں پوچھا جائے گا؟ ان کے جو کیسز کی باتیں میں آتا ہوں. دیکھیں گورننس کے جو ایشوز ہیں, آپ ڈیموکریسی میں مینڈیٹ دیتے ہیں کسی بھی حکومت کو 5 سال کا. انہوں نے 5ویں دن سے کوشچن شروع کر دیا کہ یہ حکومت فیل ہو گئی. اگر آپ جینوئنلی سیریس تھے, جو مینڈیٹ دیا گیا ہے 5 سال میں جب آپ الیکشن میں جاتے اس اینڈ پہ آپ لوگوں کو بتاتے کہ انہوں نے گورننس میں فیل کیا ہے پاکستان کی عوام کو, آپ اس مرتبہ ہمیں مینڈیٹ دیں, ہم اس کو بہتر کر کے بتائیں گے. لیکن ان کے 5ویں گھنٹے یا 5ویں دن میں جو تکرار تھی حکومت کی ناکامی کی, اس سے ان کی انٹینشن کلیئر ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا امپروومنٹ اور دا ریویمپ آف دا گورننس اسٹرکچر. یہ محض اس آنسلاٹ کو جو کہ ان کی 35 سال کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے فائنینشیل جو انہوں نے کی ہے, یہ خوف اور ڈر تھا کہ اب وہ ہانٹ ہوگا, اس کے پیچھے یہ حکومت آئی. ریزمبلنس آپ کو محسوس ہوتی ہے زرداری صاحب کے اور اب جو یہ موجودہ کیسز شہباز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ ملازمین کے اکاؤنٹ پہ اربوں نہیں, مجھے ریزمبلنس نہیں محسوس ہوتی ہے. مجھے ریزمبلنس نہیں محسوس ہوتی, میں کنونسڈ ہوں یہ اس سے زیادہ خطرناک کیس ہے. اس لیے زیادہ خطرناک کیس ہے کہ لنکیج اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو لوگ ان کی امپلائمنٹ میں ہیں, جو ان کے سیکریٹریٹ میں کام کر رہے ہیں, انہی کے اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں, وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں لنکیج. زرداری صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ ان کا لنکیج اسٹیبلش ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ تو بالکل چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکاؤنٹ سے جو ہے نا منی لانڈر ہوا ہے.
اچھا تو آپ کو اور لگتا ہے بنگلہ دیش کی اکانومی اس لیے بہتر ہوئی کہ الزام یہی ہے کہ 90 کی دہائی میں جو پاور پلانٹ میں مہنگی بجلی بنائی گئی اس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری دوسری انڈسٹریز ہماری یہاں سے شفٹ ہو گئیں اور وہاں چلی گئیں. اگر ہم مہنگی بجلی نہ بناتے کک بیکس نہ لیتے تو اس اکانومی کا بیڑا اس طرح غرق نہ ہوتا. صحیح. کیسر صاحب آپ کا اگر بہت مختصر جملہ ہے تو پلیز فرمائیں تاکہ میں فاروق صاحب بالکل مختصر بات کروں گا. دیکھیں اس دور میں یہ جو اجازت دی گئی ایکسپورٹ کی اور جو چینی 53 روپے سے 100 روپے ہو گئی اس کا ذمہ دار کون؟ میں یہ کہوں کہ 13.25% میں جو اسٹیٹ بینک نے قرضہ لیا جو ساری ہارٹ منی واپس چلی گئی اور ڈالر اس وقت وہی اسٹیبل. سب سے بڑا سکینڈل ہے کتنے یعنی ہنڈریڈ آف بلینز کا سکینڈل ہے جو یہ پیسہ آیا وہ پیسہ ابھی جب جیسے 7% ریٹ ہوا وہ واپس چلا گیا اور پاکستان کو 4,000 ارب روپے پاکستان کو سود بھرنا پڑا. یہ تیل کی قیمت میں خود تیل کے پیٹرو کیمیکل کے بزنس میں ہوں جب قیمت گھٹ گئی $15 برینٹ آ گیا انہوں نے بند کر دیا بین کر دیا. انڈیا نے 6 مہینے کا ہیج کیا. یہ جو کروڑوں روپے کے نقصان ہو رہے ہیں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ میرے پاس رجسٹر ہو گیا. میں ایگزیکٹلی یہی سوال فاروق کرنے لگی تھی کہ اپوزیشن لیڈر نے بھی فاروق صاحب آپ سے یہی سوال کیا ہے کہ آپ گورننس کے جواب دیں آپ ان کی ٹیٹیوں پہ نہ جائیں وہ اداروں کو کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کا جواب ان سے مانگا جائے گا شہباز شریف کی ٹیٹیوں کا جواب ہماری گورننس تو نہیں ہے. وہ اپنی ٹیٹیوں کا جواب تو دیں نا. یہ تو کہتے تھے ہم بڑے صاف ستھرے ہیں بڑے صاف شفاف ہمارے معاملات ہیں. جب ان سے رسیدیں پوچھتے ہیں قطری خط لے آتے ہیں جعلی ٹرسٹ ڈیڈے لے آتے ہیں. بنیادی سوال یہ جتنی باتیں ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے چینی کی پیٹرول کی اس طرح کی باتیں شروع کریں گے تو ان کے اوپر 101 ریفرنس اور بن جائیں گے. چینی کی قیمتیں ان کے دور میں بڑھتی رہی پیٹرول کی قیمتیں ان کے دور کے اندر بڑھتی رہی بے شمار چیزیں ہیں SROs جاری کیے جاتے رہے. جو بات ہو رہی تھی آصف علی زرداری نواز شریف شہباز شریف ان کا سب کا کیس ایک ہے ان کے معاملات ایک ہیں ان کا طریقہ واردات ایک ہے. یہ آج مل کر اس چھتری کے نیچے فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا رینک کمانڈر بنایا ہوا ہے. ان سب کے کیسز ایک ہیں. وہ تو کتنے لاکھ روپے کی لسی پی گئے پھر ڈیزل کے پرمٹ لے گئے پھر آج وہ ان پرسنٹ پریولیجز کو جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ اقتدار میں آتے ہیں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہیں آتے. سیاست کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے. کرپشن جو ہے وہ ان کا ذریعہ معاش ہے. اس ملک کی جڑیں ان لوگوں نے کھوکھلیں کی ادارے تباہ کیے چن چن کے ایسے لوگوں کو اداروں پہ بٹھایا جو ان کی مدد کرتے تھے ان کی کرپشن کے اندر. آج شہباز شریف کا جو TTs کا کیس ہے ان کے اپنے 4 ملازمین ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. آج آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف اس ملک میں کیوں نہیں آ رہے. نواز شریف کو اور کوئی بیماری نہیں ہے. جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس دینا سب سے بڑی بیماری وہ ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے. نہ یہ جیل کاٹ سکتے ہیں. دیکھیں نا اگر اتنے بڑے لیڈر ہیں ایشوز ہیں تو آئے نہ آگے جیلیں کاٹیں. وہ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہ علاج بھی نہیں کروا رہے. لوگوں کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب ان کو مزید موقع نہیں دے گی. ادارہ نیب آزاد ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں. چاہے کسی کے خلاف کیس ہے چینی کا کیس ہے TTs کا کیس ہے سب کے خلاف کارروائی کریں. لیکن آپ تو جو ہے وہ 34 شکوں کا NRO لے کر آ جاتے ہیں. فیٹس کے اوپر بلیک میل شروع کر دیتے ہیں. منی لانڈرنگ بل کے اوپر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں. وہ 34 شکوں میں کوئی ایک شک بتا دیں جس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوتا ہو. وہ تمام شکیں پرسن اسپیسیفک تھی. کوئی نواز شریف کو فائدہ دے رہی تھی کوئی شہباز شریف کو دے رہی تھی کوئی آصف علی زرداری کو دے رہی تھی. کرنا پڑے گا اس نوٹ پہ. یقیناً بہت گنجائش ہے کہ اس کے اوپر ہم اور مزید اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا سکیں. لیکن تمام حضرات کا اس وقت شکریہ ادا کریں گے. فاروق حبیب صاحب سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور آل دی وے فرام لاہور اسٹوڈیوز کیسر شیخ صاحب. ہماری طرف سے اتنا ہی. ناظرین سی ہو گیا انشاءاللہ. اللہ حافظ.